सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए कोई अमल तो नहीं लाया, लेकिन अमल नाकाम क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में यही कहते हैं कि हमने फ़लाँ आमिल का अमल किया, फ़लाँ किताब से देखकर अमल किया, लेकिन नाकामी हुई। तो आखिर क्यों नाकामी हुई। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमारे में रूहानियत भी है, वक्त और जगह का भी पाबंद रहते हैं, लेकिन फिर भी अमल नाकाम हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है दोस्तों, आज मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो कभी किसी दूसरे आमिल से आपको ये सारी बातें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अमल की नाकामी की वजह क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको कोई आमिल से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमलियात में सबसे दोस्तों पहला स्टेप यानी पहली सीढ़ी रूहानियत का है। अगर आप में रूहानियत नहीं है, रूहानी पावर नहीं है, तब तक आप अमलियात में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, 95% अमल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रूहानी पावर के बगैर काम नहीं करते, और फिर भी 5% ऐसे अमल होते हैं, सिफली, काला जादू, शैतानी अमल होते हैं जो जिसमें रूहानियत पावर की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपकी रूहानियत पावर कम हो तो आपका अमल कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी अमल करने से पहले अपनी रूहानी पावर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ कि दूसरी सीढ़ी क्या है कि हम क्यों नाकाम होते हैं। तो दोस्तों, दूसरी स्टेप यह है, दूसरा सीढ़ी यह है कि आपको यकीन होना चाहिए। यकीन आपका जब तक पक्का नहीं होगा, और 100% आपका यकीन पक्का होना चाहिए, तब जाके आपका अमल काम करेगा। तो दोस्तों, अगर एक ज़र्रे के बराबर भी आपके यकीन में कमी बेशी होगी तो आपका अमल नाकाम हो जाएगा। इसलिए अमलियात में यकीन का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आप अगर यकीन आप में कम है तो आपका कोई काम भी नहीं बनता। तो दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी स्टेप की तरफ कि हमारा तीसरा स्टेप क्या है। तो दोस्तों, मैं बताता चलूं कि इजाज़त, आप जो भी अमल कर रहे हों उस अमल की इजाज़त अपने उस्ताद से लेना या फिर अपने पीर व मुर्शद से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर इजाज़त के कोई भी अमल काम नहीं करेगा। अगर आप बग़ैर इजाज़त के कोई अमल शुरू करेंगे, अव्वल तो आपका अमल काम नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि आपको रुजत का सामना भी हो सकता है, आप रुजत के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए अमल शुरू करने से पहले अपने उस्ताद से इजाज़त लेना ज़रूरी है ताकि आपका अमल कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपना फोर्थ स्टेप कि हमारा फोर्थ स्टेप क्या है जिसमें हम अमल में नाकाम होते हैं। तो दोस्तों, हमारा फोर्थ स्टेप है कि खुशबू। आप जो भी अमल करें, जैसा भी अमल करें, चाहे नूरी हो, सिफली हो, काला जादू हो, तिलसुम हो, जो भी हो, आपको खुशबू का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुशबू आपका 30 से लेकर 40% तक अमल में कामयाबी का किरदार अदा करता है। तो खुशबू आपने हमेशा दोस्तों अतर का इस्तेमाल करना है। बाकी ये अल्कोहल वगैरह, ये जो आर्टिफिशियल खुशबू बनाते हैं, तो इससे आप दूर रहें, क्योंकि इससे आपका अमल कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए आप खुशबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और वो भी आपने अत्तर का खुशबू इस्तेमाल करना है। कोई भी अत्तर हो, ओरिजिनल वाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ कि हमारा चौथा सीढ़ी क्या है जो हम अपने अमल में कामयाब होते हैं और जिसको हम इग्नोर करते हैं तो हम नाकाम भी होते हैं। तो वो है दोस्तों जगह और वक्त। आप जो भी अमल कर रहे हैं, सिफली हो, नूरी हो, जैसा भी हो, तिलस्म हो, तावीज़ात वगैरह आप अगर लिखते हैं, तो आपने जगह और वक्त एक रखना है। फ़र्ज़ करें 21 दिन का अमल है, तो आपने 21 दिन तक उसी जगह पे बैठकर अमल करना है, और वक्त
آپ نے بالکل ایک ہی رکھنا ہے۔ ہاں کبھی ایسے ہو سکتا ہے 2 3 4 5 منٹ کا فاصلہ اگر ہو جائے، فرق پڑ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے 10 منٹ سے زیادہ ٹائم تبدیل نہیں کرنا ہے۔ بالکل آپ نے 10 منٹ سے زیادہ ٹائم تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک ہی ٹائم پہ کوشش کر لیں کہ آپ جگہ بھی ایک رکھیں اور وقت بھی ایک رکھ لیں، تب آپ جا کے عمل میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کا عمل ناکام ہو جائے گا اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جگہ کا بہت خاص خیال رکھیں، اور جگہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے گھر سے باہر ایک کمرہ بنا لیں، الگ ایک کمرہ بنا کے وہاں پر آپ اپنے عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی کمرے میں اگر آپ ڈیلی عمل کریں گے تو اس کمرے میں روحانیت بڑھ جائے گی، جب روحانیت بڑھ جائے گی تو وہاں پہ آپ کا عمل آپ کے ہاتھ سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر الگ کمرہ ہے تو پھر زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں ہم اپنے 5th سٹیپ، 5واں سیڑھی ہمارا کیا ہے؟ تو دوستو وہ ہے عمل کا پڑھنا۔ ہمیشہ عمل کی عبارت جو ہے، عزیمت جو ہے، وہ آپ نے بالکل درست پڑھنا ہے، اس میں کوئی آپ نے غلطی نہیں کرنا ہے، اور عمل پڑھتے وقت آپ نے الٹی پلٹی لگا کر بیٹھنا ہے، یعنی بالکل آپ نے اپنے جسم کو ہلانا نہیں ہے۔ الٹی پلٹی آپ کو موبائل اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، جیسے یہ بندہ بیٹھا ہے تو آپ نے بالکل ایسے ہی بیٹھنا ہے اور اپنے جسم کو ہلانا بالکل نہیں ہے، یعنی غیر ضروری اگر آپ جسم کو ہلا لیں گے تب بھی آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوگا، لیکن کوشش کر لیں کہ آپ کو اپنے جسم کو ہلانا نہیں ہے، بس جیسے بیٹھنا ہے اور عمل شروع کر دینا ہے۔ آپ کوئی تسبیح لے لیں یا کاؤنٹر تسبیح وغیرہ، ڈیجیٹل تسبیح وغیرہ مل جاتا ہے تو وہ بھی، اس سے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، اس لیے بیٹھنے کا خاص خیال رکھیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں ہم اپنے 6th سٹیپ کی طرف کہ چھٹا کون سا ایسا سٹیپ ہے جو ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ تو دوستو وہ ہے کھانا پینا۔ کھانے پینے کا آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ کھانا پینا ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کم کھا لیا کریں جس ٹائم آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا ہے، بس آپ تھوڑا سا ایسے کھا لیں کہ آپ کا بھوک مٹ جائے، اور آپ نے 1 گھنٹہ پہلے، عمل شروع کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے کوئی بھی چیز نہیں کھانا ہے، اور وہ چیزیں تو بالکل نہیں کھانی ہے جو جسم منہ سے بدبو آ جاتا ہے، جیسے دودھ ہے، دہی ہے، لہسن وغیرہ، پیاز، اس طرح کی چیزیں آپ نے بالکل نہیں کھانی ہیں۔ اگر کھائیں گے بھی تو آپ اپنا عمل کر لیں، اس کے بعد کھا لیں۔ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کھانا بھی نہ کھا لیں، عمل کر لیں، اس کے بعد آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو دوستو اب چلیں گے ہم اپنے 7واں سٹیپ کی طرف۔ تو دوستو وہ ہے رجال الغیب۔ اب رجال الغیب کیا ہے، اس کے بارے میں تو میں نے ویڈیو نہیں بنایا، لیکن میں ویڈیو بناؤں گا۔ رجال الغیب کی طرف آپ نے اپنا پیٹھ، یعنی آپ کا بیک سائڈ رجال الغیب کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ کا فرنٹ بالکل اپوزٹ ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کا عمل کامیاب ہوگا۔ لیکن ہر عمل میں رجال الغیب ضروری نہیں ہوتا ہے، کسی کسی عمل میں رجال الغیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن سارے عمل میں آپ کو رجال الغیب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو اب چلتے ہیں جلالی جمالی پرہیز۔ تو دوستو یہ کیا ہے؟ یہ جلالی جمالی پرہیز ہے عمل کرتے وقت، کیونکہ کچھ عمل میں جلالی جمالی پرہیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسے عمل آپ کر رہے ہیں جس میں جلالی جمالی پرہیز ہے، تب وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو بھی آپ کا عمل کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے جلالی جمالی پرہیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب جلالی جمالی پرہیز میں کیا آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ پیاز ہے، دودھ ہے، دہی ہے، لہسن ہے، اور ہر قسم کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے ہیں، اور پھر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتے۔ جو گرم چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کوئی بھی نہیں کھا سکتے۔ سمپل آپ روٹی کھا لیں تو بس پھر اچھی بات ہے، آپ کا عمل بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جتنے دن بھی عمل آپ نے کرنا ہے تو اسی دن کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کا خیال رکھنا ہے، اور کوشش کر لیں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے 10 دن یا 20 دن پہلے سے جلالی جمالی پرہیز کا خیال رکھیں گے
تو آپ کا عمل انشاءاللہ بہت جلد کامیاب ہو جائے گا۔ تو دوستو اب یہاں پر 9th سٹیپ جو میں آپ کو بتا دوں گا وہ بہت ہی خاص ہے، لیکن لوگ بالکل اس کا خیال نہیں رکھتے، وہ ہے صدقہ۔ آپ عمل کریں گے، جو بھی آپ نے عمل کر لیا اس کے بعد آپ کا 10 دن کا عمل ہے، اب 10 دن آپ کے پورے ہو گئے، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سفلی عمل کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی بھی چیز، برفی ہو، مٹھائی ہو، جو بھی ہو، آپ نے بازار سے لینا ہے اور چھوٹے بچوں کو تقسیم کرنا ہے۔ اور آپ نے سفلی عمل کر رہے ہیں تو اسی موکلات کے نام پہ آپ نے بخشنا ہے اور پھر بچوں کو تقسیم کرنا ہے۔ اب اگر آپ کر رہے ہیں کوئی نوری عمل تو آپ نے صدقہ کرنا ہے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے نام پہ اور وہ نوری موکلات کے نام پہ، اور تمام انبیاء کرام اور صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور تمام اولیاء کرام کے نام کو بخش کر آپ نے صدقہ کرنا ہے اور بچوں کو بانٹ دینا ہے۔ تو دوستو یہ تو ہو گئے 9 سٹیپ۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی بولتے ہیں کہ ہم بالکل عمل بھی کرتے ہیں، جلالی جمالی پرہیز بھی کرتے ہیں، عمل بھی بالکل ہم نے صحیح کر لیا، وقت بھی صحیح ہے، ٹائم بھی صحیح ہے، سب کچھ ہم نے صحیح کر لیا، لیکن پھر بھی ہمارا عمل ناکام ہوا۔ تو دوستو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ اگر وہ عمل آپ کا ناکام ہوا تو آپ نے کسی کتاب سے وہ عمل دے کر کیا، تو پھر کیونکہ کتابوں میں عمل پورا نہیں لکھا ہوتا، آپ کوئی بھی کتابوں کا عمل نہ کریں۔ میں آپ لوگوں کو بالکل ایک سچ بات بتا رہا ہوں کہ کتابوں سے دیکھ کر کوئی بھی عمل نہ کریں، اس میں آپ کو رجت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ کے پاس اجازت نہیں ہوتا، تو اس لیے کتابوں کے عمل کو کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا۔ اب لوگ ایسے بولتے ہیں کہ ہم نے اسی عامل سے جا کے رابطہ کیا، انہوں نے ہمیں عمل دے دیا، تو وہ عمل بھی ہم نے کر لیا، پھر بھی ناکام ہوئی۔ تو میرے بھائی ناکامی ہوئی، آپ ان 8 9 سٹیپس کو دیکھیں، اگر آپ نے اس پر پورے اترے پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان میں سے ایک بھی فالو نہیں کیا پھر تو غلطی آپ کی ہے۔ اب اگر آپ نے سب کچھ فالو بھی کر لیا لیکن پھر بھی آپ کا عمل ناکام ہوا تو میرے بھائی وہ عامل نے آپ کو عمل جو ہے نا وہ ادھورا دیا ہوگا، اس نے آپ کو پورا عمل نہیں دیا، پورے طریقے سے نہیں بتایا، تب جا کے آپ کا عمل ناکام ہو گیا۔ یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بندہ عامل نہیں تھا، عامل و کامل نہیں تھا، اس کے پاس اجازت نہیں تھا، تب جا کے آپ نے وہ عمل کر لیا، تب بھی آپ کا عمل ناکام ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے یوٹیوب پر ایسے بھی عامل ہیں جن کو میں جانتا ہوں، میری لکھی ہوئی کتابوں کے جو عمل ہوتے ہیں وہ اپنے چینلز پہ ڈال رہے ہیں، تو بھائی ایسے عمل تو کامیاب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے تو ان کو اپنی جو کتابیں لکھی ہیں ان کو اجازت نہیں دی ہے، تو پھر وہ دوسرا بندہ کرے گا تو ظاہری سی بات ہے اس کا عمل تو کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ میرے کتابیں جو ہے نا میرے بلاگ سے یا پہ جا کے اپلوڈ کرتے ہیں PDF میں اور سیو کر دیتے ہیں، تو ان کی اجازت تو میں نے ان کو نہیں دی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں میری لکھی ہوئی کتابوں کو عمل وہ پوسٹ کرتے ہیں، لیکن پھر ظاہری سی بات ہے وہ ناکام تو ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو دوستو یہ اس ویڈیو پہ اگر آپ سارے باتوں کو اپنے دل میں آج ہی سے رکھیں گے تو آپ کا کوئی بھی عمل ناکام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے بالکل یہ ساری باتوں پہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ جو بھی عمل شروع کریں گے آپ کے انشاءاللہ عمل کام کرنے لگ جائیں گے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے آپ سب بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو مجھ سے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس یا پھر واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ سارے بہن بھائیوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔